नअ्बुदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाउद्दीन आज 7th क्लास का तर्जुमतुल कुरान के हवाले से हमारा जो टॉपिक है वो है सूरतुल अलक़। तो सबसे पहले एक दफ़ा हम सूरतुल अलक़ की रीडिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो सबसे पहले सूरतुल अलक़ का शान नज़ूल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शान नज़ूल का माना होता है नाजिल होने की वजह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आप गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे शहर से दूर, यकसुई हासिल करने के लिए, अपनी अटेंशन डाइवर्ट ना होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो वो किया करते थे। रमज़ान मुबारक के महीने में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में इबादत में मशगूल थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा, पढ़ें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ नहीं सकता, मा अना बि क़ारी, मैं पढ़ नहीं सकता। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले के साथ लगाया और इसकी बरकत से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अलक़ की वो इब्तदाई 5 आयात पढ़ी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई, जो कि अभी जिनका हमने रीडिंग भी की। तो ये सूरतुल अलक़ की इब्तदाई 5 आयात थीं। अब ये 5 आयात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही की सूरत में नाजिल हुई, जब सूरत का बाकी हिस्सा चंद साल बाद मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ। अब सूरतुल अलक़ की जो इब्तदा है वो लफ्ज़ इक़रा से होती है, पढ़िए। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही की सूरत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सबसे पहला हुक्म हुआ वो पढ़ने का हुआ। इस सूरह मुबारका में हमें पता लग गया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पढ़ने की कितनी अहमियत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहला हुक्म दिया जा रहा है वो पढ़ने का दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। अलक़ का माना है जमा हुआ खून। इस सूरत की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश के सिलसिले में जमे हुए खून का ज़िक्र किया। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अलक़ है। जमा हुआ खून जिसको लोथड़ा कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कुरान मजीद में इंसान की जो पैदाइश है उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया कि किस तरह इंसान एक लोथड़े की शक्ल में परवरिश पाता है, फिर गोश्त बनता है, फिर हड्डियाँ बनती हैं, फिर उसमें खून, फिर उसका खाना पीना, सारे मामलात, और फिर उसका दुनिया में आ जाना। तो सूरत अलक़ की इब्तदाई 5 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की सूरत में नाजिल फरमाई, जबकि सूरत का बाकी हिस्सा मक्का मुकरमा में नाजिल किया। इस सूरह मुबारक के जो मज़ामीन यानी टॉपिक्स हैं और इल्मी निकात हैं उनको भी हम सरेदस्त देख लेते हैं। सूरतुल अलक़ का मरकज़ी मज़मून इल्म की अहमियत और आखिरत से गाफिल इंसान के किरदार का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली वही में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा जो क़यामत तक के लिए आएगी उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म की अहमियत बता दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था।
تو جو غافل انسان ہے، جو لاپرواہ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ علم کی جستجو کریں، علم کے راستے پر گامزن ہو اور جتنا ہو سکتا ہے علم حاصل کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سورۃ العلق کی جو 5 ابتدائی آیات ہیں اس میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان کی عظمت کی ایک وجہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے انکار کر دیا۔ واستکبرا، اور وہ غرور میں آ گیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھانے کا، بتانے کا مقصود یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اصل میں وہ سجدہ نہ صرف یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، بلکہ وہ سجدہ اس علم کو بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ قلم کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت جو ہے وہ قلم کے نام سے نازل فرما دی، سورہ قلم، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی۔ یاد رکھیے گا، قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی کوئی امپورٹنس ہوتی ہے، جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ جس چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کی کبھی بھی قسم نہیں کھائی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں قلم کی قسم بھی کھائی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ انسان کے لیے قلم کی کتنی اہمیت ہے، بغیر قلم کے علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام علوم سکھا دی۔ اب ان علوم کا تعلق خشکی سے ہو، سمندر سے ہو، فضاؤں سے ہو، جس چیز سے بھی اس چیز کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام علوم جو ہیں وہ انسان کے سینے میں ڈال دیے۔ اللہ نے تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ انسان کو سکھا دیا۔ اس صورت کے میں آخر میں آخرت سے غافل انسان کا کردار بیان کیا گیا۔ اگر ہم اس صورت کو مکمل پڑھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کردار، آخرت سے مراد ہے مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے انسان مرتا ہے اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے اس کی جزا و سزا کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ سے مراد وہ عرصہ، وہ ڈیوریشن جو انسان اپنی قبر میں گزارتا ہے قیامت تک کے لیے، اسے عالم برزخ، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے تفصیل کے ساتھ، وہ آپ لوگوں نے عقیدہ آخرت میں بھی پڑھ لیا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا نام لیے بغیر اس کی مذمت کی، یعنی اس کے بارے میں اس کی جو معاملات تھے، اس کے جو اعمال تھے، اللہ پاک نے اس کی سرزنش کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے سے روکتا تھا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو وہاں پر عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کی سزا نہ ملنے کی وجہ سے انسان اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے معاملات شروع کر دیں، انسان اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ لے کہ اس کے ساتھ دوزخ میں کیا کیا معاملات ہونے ہیں، وہی سزائیں اگر دنیا میں ملنے لگیں تو انسان کبھی بھی نافرمانی اور سرکشی نہ کرے۔
لیکن نافرمانی اور سرکشی کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے عقیدہ آخرت جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ یہی زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر ہر انسان یہ سمجھ لے، یہ مان لے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگا، تو اگرچہ وہ دنیا میں گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے انسان۔ دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہمارے کندھوں پر ہے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معجز لکھنے والے فرشتے۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے سارا دن کے اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ سورۃ العلق میں بیان کیا گیا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے جو شارٹ MCQs ہیں اس میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کا حصہ ہے الف آپشن سورۃ العلق کا، نمبر 2 ہے پہلی وحی نازل ہوئی جیم آپشن غار حرا میں، نمبر 3 وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے دال آپشن حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 4 جمع ہوا خون معنی ہے الف آپشن العلق کا، نمبر 5 سورۃ العلق کے مطابق بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دال آپشن سجدے کی حالت میں، نمبر 6 ہے العلق کا معنی ہے بے آپشن جمع ہوا خون، نمبر 7 سورۃ العلق کا باقی حصہ کب اور کہاں نازل ہوا جیم آپشن چند سال بعد مکہ مکرمہ میں، نمبر 7 سورۃ العلق کے آخر میں کس انسان کا کردار بیان کیا گیا بے آپشن غافل کا، نمبر 9 پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں دال آپشن 5، نمبر 10 سورۃ العلق میں کس کا نام لیے بغیر اس کی مذمت کی گئی بے آپشن ابو جہل کا۔ اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچن ہے سورۃ العلق کی وجہ تسمیہ تحریر کا۔ وجہ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، تو علق کا معنی ہے جمع ہوا خون۔ اس صورت کی دوسری آیت میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں جمع ہوا خون کا ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ پھر ہے سورۃ العلق کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورۃ العلق کا مرکزی مضمون علم کی اہمیت اور آخرت سے غافل انسان کے کردار کا بیان ہے۔ پھر ہے سورۃ العلق کے اہم مضامین میں سے ایک تحریر کیجیے۔ تو سورۃ العلق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم سکھانے کا ذریعہ بیان کیا۔ اس کے بعد ہے ایڈیشنل شارٹ کویسچن ہے پہلی وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو نزول وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ گلے لگایا اور اس کی برکت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کی 5 آیات پڑھیں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات میں کس کی اہمیت کو واضح کیا گیا؟ تو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ انسان کی عظمت کی ایک وجہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو تمام علوم سکھائے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو سورۃ العلق ہے اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسمی بھی ساتھ اسمی نام،
بسمی نام کے ساتھ، اور ربی کا رب رب کا اپنے یا تیرے، اقرا بسم ربی کا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ کون سا رب؟ الذی خلق، الذی جس نے، خلق تخلیق کیا یا پیدا کیا، خلق الانسان من علق، خلق تخلیق کیا، الانسان انسان کو، من سے، علقن جمے ہوئے خون سے، خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا و ربک الاکرم، اقرا پڑھیے، وا اور ربو کا تیرا رب، الاکرم بڑا کریم ہے، بڑا عزت والا ہے۔ اقرا و ربک الاکرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علمہ بالقلم، الذی جس نے، علمہ سکھایا، بھی ساتھ، القلمی قلم کے ساتھ، الذی علمہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، علمہ سکھایا، الانسان انسان کو، ما لم یعلم ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ اس کے بعد اس کے امپورٹنٹ ورڈز میننگ جو ہیں ان میں سب سے پہلے ورڈ ہے اقرا، اس کا معنی ہے پڑھیے، علمہ اس نے سکھایا، علقن جمع ہوا خون، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ہماری سورۃ العلق ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی 5 آیات جو ہیں وہ سورۃ العلق کی نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔